हमने ये प्रोजेक्ट रोटी प्रोजेक्ट इसलिए हमने स्टार्ट किया था क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी अवाम है जो कि डेली बेसिस पे कमाने वाले, कभी उनकी दिहाड़ी नहीं लगती, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई बीमार होता है। ठीक है, इस वजह से उनको जो है ना वो खाने का काफ़ी मसला होता है। डोनेशन बॉक्स रख देते हैं। ठीक है, तंदूर वाले के साथ हम कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं कि आपने डेली बेसिस पे जो भी गरीब आए, जो भी मुस्तहिक फ़र्द आए, आपने उसको रोटी दे देनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ग्राम के साथ आज की इंस्पिरेशनल वीडियो लेके मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम यासीन। दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो भी इंसानियत का दर्द रखते हैं, भूखे की भूख का एहसास है। ऐसे ही हमारे एक भाई हमज़ा गफ़ारी साहब, जिन्होंने आज से 1.5 साल पहले गफ़ारी वेलफेयर ट्रस्ट का आगाज़ किया। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी जर्नी जानते हैं। सर, आपने इस वेलफेयर का आगाज़ कब किया था? हमने इस वेलफेयर का आगाज़ तकरीबन आज से 1.5 साल पहले किया था। तो इस वेलफेयर में आप इसको अकेले ही लेके चल रहे हैं और कितने अफराद आपके साथ हैं? शुरू में तो मैं अकेला ही था, लेकिन उसके बाद मेरे कुछ बचपन के दोस्त, कुछ साथी इधर, कुछ क्या लें कि मोहल्लेदार, वो मेरे साथ मिले। फिर हमने इस वेलफेयर को आगे थोड़ा बढ़ाया। हमज़ा भाई, इस वेलफेयर के काम की तरफ आप कैसे राग़िब हुए? क्या वजह बनी कि आप इस काम की तरफ आए? क्या सोच हुई, क्या ख्याल आया? शुरू में तो ये था कि क्योंकि मैं पहले यहाँ पे वेलफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं इस्लामाबाद में था। वहाँ पे मैं कोर्स कर रहा था, तालीमुल कुरान कोर्स के नाम से, अलहुदा से। तो वहाँ पे जब हम पढ़ते थे, हमारे उस्ताद बताते थे कि इस तरह करके कुछ सोशल वेलफेयर का हमें को काम करें, काम ऐसा करना चाहिए जिसमें आप लोगों की मदद कर सकें। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार जाते हैं अपने लिए ही, लेकिन आप लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारें। एक ये सोच थी, और दूसरा जो मकसद था वो ये था कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे वेलफेयर के, जो अब वेलफेयर में हमारे साथ हैं, वो कुछ ऐसे थे कि उनका बैकग्राउंड काफ़ी लो लेवल का था। तो मैं चाहता था कि यार अगर मैं ठीक ठाक हूँ तो उनको भी होना चाहिए, उनको भी हमें निकालना चाहिए। अगर वो निकल सकते हैं तो फिर बाकियों को भी निकलना चाहिए। ये सोच थी इसकी, इस वेलफेयर के पीछे, कि इसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो इसी तरह हमने स्टार्ट किया था इसको। तो ये जो वेलफेयर है, जाहिर सी बात है इसके अखराजात भी होंगे, कुछ इसका बजट भी होगा। तो ये कैसे रन हो रही है, इसको कैसे लेके चल रहे हैं आप? इसका ये हिसाब है कि हमारे पास डोनेशन कुछ क्या लें कि ऑनलाइन आती है। जो मेरे दोस्त वगैरह दूसरे शहरों में, दूसरे कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो कुछ डोनेट करते हैं, और कुछ यहाँ पर मोहल्ले के, कुछ इलाके के लोग हैं जो हमें डोनेट करते हैं। हमने अपने अकाउंट्स नंबर हर वीडियो के अंदर मेंशन कर देते हैं, तो वहाँ पे लोग हमें ताउन करते रहते हैं। अब वो डोनेशन का हिसाब तो हमने इस तरह रखा था कि हमारा एक साथी है हमारी वेलफेयर का ही, वो सारे फाइनेंस का मतलब मैनेजर है। तो वो जितने डोनेशन वगैरह आती है उसको लिख लेते हैं कि ये हमारी डोनेशन आई है, ये फ़लानी जगह से आई है, फिर उसको आगे हमने यहाँ पे लगाना है, ये चीज़ें आई हैं, वो सारा हिसाब तब वो अपने पास रखते हैं। तो इस तरह करके इस वेलफेयर की फाइनेंस की जो है ना वो काम चलता है। आप सिर्फ इस वेलफेयर को ही रन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, कोई कारोबार करते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्या करते हैं इसके अलावा? वेलफेयर के अलावा मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और मेरा ऑनलाइन काम भी है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से BS इस्लामिक स्टडीज़ कर रहा हूँ, इदारा उलूम इस्लामिया से। 3rd सेमेस्टर मेरा चल रहा है। और इसके अलावा मैं तजवीद पढ़ाता हूँ, तजवीद और तफसीर मैं पढ़ाता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में मेरा ऑनलाइन काम है, मैं इतर सेल करता हूँ फेसबुक वगैरह पे और दीगर वेबसाइट्स में, मैं इतर वगैरह सेल करता हूँ ऑनलाइन ही। हमज़ा भाई, बताइएगा कि इस कारे हैर का आगाज़ कैसा था और अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका? जब हमने वेलफेयर स्टार्ट की थी तब काम इतना तो नहीं था, और ख़ास तौर पे हम कोई ओनर काम नहीं करते थे, इसलिए हमारे पास कोई ख़ास डोनेशन भी नहीं होती थी। बस ये था कि मंथली बेसिस पे कोई 10 से 12 घरों को राशन जाता था 15 दिन का। तो उसके बाद जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मुझे जो सी ना एक चीज़ पिंच कर रही थी कि मैंने कहा यार लॉकडाउन जो सा है, ये असल जो सा है ना वो गरीब तबका जो डेली बेसिस पे कमाता है, उनको ये लॉकडाउन ले डूबेगा। तो मैंने उस वक्त सोचा, मैं कि यार इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। मैंने कुछ साथी हैं उनके साथ मीटिंग वगैरह की, मैंने कहा यार हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे पास पैसे हैं। इस तरह करके उन्होंने बात की, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ स्टेप उठाएंगे। तो हमारे पास कुल उस वक्त वेलफेयर में 8,000 रुपया था। हमने पहले सोचा कि हम राशन करेंगे, फिर मैंने कहा 8,000 में राशन तो नहीं हो सकता, कम से कम हम आटे के तोड़े ज़रूर कर सकते हैं 10 किलो वाले। तो हमने वहाँ से इनिशिएटिव लिया और तकरीबन 22 के करीब हमने आटे के तोड़े लिए, और रात के टाइम हमने कंपेन स्टार्ट की। तो अगले दिन दोपहर तक हमारे पास तकरीबन 50 मज़ीद आटे के तोड़ों का इंतज़ाम हो चुका हुआ था। हम वो ले कर निकले अपने इलाके के अंदर, और जो डेली बेसिस पे कमाने वाले लोग थे उनके हमने घर जब विज़िट किए
تو ان میں سے ایک گلی تھی، اس کے اندر جب ہم گئے تو آگے لکڑی کا دروازہ لگا ہو. آپ یہ سوچیں 2020 چل رہا ہے اور لکڑی کا دروازہ لگاؤ جو دیہاتوں کے اندر بھی نہیں ہوتے اب، اور وہ دروازہ بھی رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا. اور جب میں اس گھر کے اندر گیا تو ایک بندہ تھا، وہ ویلڈر تھا اور وہ بھی کسی کے پاس کام کرتا تھا، اور اس کی ایج بھی تقریباً کوئی 35-40 ہوگی آلموسٹ. تقریباً 4 سے 5 اس کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بالکل، اور وہ بھی اسکول نہیں پڑھ سکتے تھے. کیونکہ اخراجات نہیں اتنے برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ بندہ اپنا. تو اس کی بیوی بھی اس کی پڑھی لکھی نہیں تھی، تقریباً کوئی میرے خیال سے 8 یا 10 پڑھی ہوگی، تو بندہ ہی پڑھا لکھا نہیں تھا. حالات یہ تھے کہ ان کے گھر 2 دن سے کچھ بنا نہیں تھا اور وہ بندے کھانے سے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے جب ہم نے بات کی تو وہ بات کرتے ہوئے ہچکچائیں بھی کہ ہم جو سے نا یہ ہمارے پاس آئے ہیں، یہ اس طرح ویلفیئر ہے. یہ کیوں لوگ ہچکچاتے ہیں کہ یار ہمارے پاس آئے کو ہماری عزت مجروح نہ ہو، لیکن ہم نے ان کو حوصلہ افزائی کروائی اور ہم نے ان کے پاس اگلے دن ہی ان کو پورا راشن ہم نے بھجوایا. یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے مجھے اندر سے پنچ کیا کہ یار واقعی یہ لاک ڈاؤن سے اصل جو طبقہ پیسا ہے وہ غریب طبقہ ہے. ہم نے پھر غریب طبقے کو ٹارگٹ کیا اور ان کے پاس ہم جا کے آٹے کے توڑے ان کو ہم نے دینا شروع کیے، اور کم و بیش ہم نے کوئی 700-800 کے قریب آٹے کے توڑے اب تک ہم دے چکے ہیں، یہ 2 سے 3 ماہ کے اندر لاک ڈاؤن میں. اس کے بعد یہ تو ہم نے دیے آٹے کے توڑے. پھر جب بات آئی راشن کی تو ہم نے راشن دینا شروع کیا. راشن کا پیکیج ہم نے بنایا 1700 روپے کا. اس کے 10 کلو والا آٹا تھا، کوئی 3 کلو چینی تھی، کوئی 2 کلو گھی تھا، دالیں تھی کچھ اس طرح کرے تقریباً 1700 کا پیکیج بنتا تھا. وہ ہم نے کوئی 200 کے قریب ہم نے راشن پیکیج تقسیم کیے ہیں اس طرح گھروں کے اندر جا کے. اور وہ ہم گھر پہلے وزٹ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس گھر کے اندر کتنا راشن پڑا ہے، کتنے دن گزر سکتے ہیں ان کے. اگر تو ان کا ہفتہ 1.5 ہفتہ گزر سکتا ہے تو ان کے پاس دوبارہ آ جائیں گے ہفتے 1.5 ہفتے بعد، لیکن ابھی نہیں کریں گے. تو ابھی ان کے پاس جائے جن کے پاس پڑا ہی کچھ نہیں ہے. تو ان کو ہم نے جا کے اس طرح راشن وغیرہ دیے. اس کے بعد جب رمضان سٹارٹ ہونا تھا تو رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم نے رمضان پیکیج بنایا. وہ ہم نے تقریباً آلموسٹ کوئی 50 کے قریب پیکیج تھا. تو 50 کے قریب پیکیجز تھے ہمارے پاس. تو ہم نے وہ اپنے اس آفس سے سٹارٹ کیا دینے. جب ہم نے یہاں پہ تقسیم کرنا شروع کیا، یقین مانے وہ 50 تو تقسیم ہو گئے، اس کے اوپر ہمارے پاس 300 کاپیز آئی ڈی کارڈ کی کاپیز ابھی تک ہمارے پاس پڑی ہیں، جن لوگوں نے کہا تھا کہ اگر مزید کوئی پیکیج آئے تو ہمیں دیجیے گا. لیکن کیونکہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں اس لیے ہم ان کو ابھی تک نہیں ٹارگٹ کر سکے. وہ ابھی تک کاپیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد رمضان آیا تو رمضان کے اندر ہم نے افطاری دینا شروع کی. تو ڈیلی بیسس پہ 150 بندوں کی افطاری تیار ہوتی تھی. اس کے اندر کوئی چاول ہوتے تھے، کبھی بریانی، کبھی چنے والے چاول، ساتھ ڈسپوزیبل بوتل ہوتی تھی پانی کی، میٹھے پانی کی بوتل بنا لیتے تھے، ساتھ کھجوریں. یہ پیکنگ کر کے ہم ان کو لے کے جاتے تھے، گاڑی میں لے کے آتے. راستے میں جاتے ہوئے اینڈ ٹائم پہ ہم نکلتے تھے افطاری کے وقت، اور راستے میں جاتے ہوئے جو لوگ بائکس پہ جا رہے ہوتے تھے، عورتیں جا رہی ہوتی تھیں، ان کو ہم دیتے تاکہ یہ کم از کم افطاری یہاں پہ یہیں پہ کر لیں، راستے کے اندر ہی ان کو افطاری ایک اچھی مل جائے. اور اس دوران میں اکثر ہی ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا تھا کہ ہماری پوری ٹیم کی افطاری راستے میں ہی ہوتی تھی. ہمیں گھر میں افطاری کرنا نصیب بہت کم ہوا پورے رمضان کے اندر ہی. اس کے بعد رمضان جب اینڈنگ پوائنٹ پہ تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم عید گفٹ تقسیم کریں گے. تو عید گفٹس کے لیے ہم نے ڈونیشن وغیرہ اکٹھی کی. تو وہ ایک عجیب سی کشمکش تھی کہ ہم عید گفٹ میں کیا دیں. کیا کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا، میں نے ٹیم سے مشورہ کیا تو کچھ کہتے ہیں کہ ہم پیسے دے دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم کپڑے لے کے دیتے ہیں. میں نے کہا اگر پیسے دیتے ہیں تو پیسے کا اعتبار نہیں کہ عوام کس مقصد کے لیے یوز کرے گی. کچھ ہی کیونکہ لیبر جو عوام ہے اس میں زیادہ تر کوئی سگریٹ، کوئی نشہ، کوئی کسی نہ کسی چیز کی لت لگی ہوتی ہے. تو ہمیں ڈر تھا کہیں وہاں پہ ضائع نہ ہو جائیں پیسے، کیونکہ یہ عوام سے لیا ہوا پیسہ تھا تو اللہ کو 1-1 روپے کا حساب بھی دینا ہے. پھر جب کپڑے کی بات ہے تو میں نے کہا ہم اگر کپڑے دیتے بھی ہیں تو ہم کون سے سائز کے کپڑے بنوائیں گے، کس کے لیے بنوائیں گے. ایک بچے کے لیے بنوا لیں گے تو باقی بچے کیا کریں گے. پھر میں نے کہا نہیں، ہم جو ہے نا کچھ کھانے کے لیے ان کا بناتے ہیں. تو ہم نے ایک دودھ کا پیکٹ، ساتھ کچھ سیویاں، چینی، تو اس طرح کی چیزیں. ہم نے ایک میٹھے کا پیکج بنایا. ہم نے تقریباً 120 کے قریب عید کے پیکٹس بنائے. اور چاند رات پوری لگ کے ہماری پوری ٹیم نے پوری چاند رات میں ہم نے وہ تقسیم کیے. صبح 6 بجے کے قریب، 6 بجے یہاں پہ ٹائمنگ تھی عید کی. تو تقریباً 5 ساڑھے 5 تک ہماری ٹیم پوری فارغ ہوئی. پھر گھروں میں جا کے ہم نے تیاری وغیرہ کی. اس طرح ہماری عید گزری. اس کے بعد ہم نے رمضان سے پہلے ہی ہم نے جب رمضان میں افطاری سٹارٹ کی نا تو اس سے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم کھانا پکا کے دیں گے. ایک فرسٹ ایکسپیرینس کرنا تھا ہم نے. اس کے لیے ہم نے جناب دیگیں وغیرہ تیار کی بریانی کی. اور ہم نے تقریباً 450 بندوں کو ایٹ دی اسپاٹ ہم نے کھانا دیا تھا.
پورے ایس او پیز کے ساتھ سرکل لگا کے 6-6 فٹ کے فاصلے پر وہاں پہ ہم نے کھڑا کر کے ساروں کو کھانا وغیرہ دیا تھا. تو اس میں ہماری کافی سپورٹ بھی کی تھی پولیس نے بھی ہر لحاظ سے کہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی. کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کام کریں. تو پھر ہم نے پولیس تھانے جا کے جو قیدی وغیرہ پہ تھے ان کو بھی ہم نے کھانا وغیرہ دیا. وہاں پہ 400 بندوں کو ہم نے باہر بھی کھانا دیا. اس کے بعد اگلا جو ہم نے دسترخوان لگایا تھا غفاری دسترخوان کے نام سے, وہ تقریباً 1200 بندوں کو ہم نے کھانا دیا تھا. وہ بھی سیم اسی طرح ہی ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے دیا تھا. اس کے بعد جب رمضان گزرا, عید گزری, پھر ہم نے, کیونکہ رمضان کے اندر لوگ جو سے نا وہ زیادہ صدقات دیتے ہیں, زیادہ ڈونیشنز آتی ہیں, تو اس وقت تو ہمارے لیے کام بہت ایزی تھا. لیکن جیسے رمضان گزرا تو ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی کہ ہمارے پاس ڈونیشن نہیں آ رہی تھی. کافی ہم نے زور لگایا کہ کہیں سے ڈونیشن وغیرہ اکٹھی ہو جائے, کہیں سے ہم کو کام سٹارٹ کریں, لوگوں کے لیے کچھ کر کے دکھائیں لوگوں کو, لیکن کوئی ایسا سسٹم نہ لگ سکا. پھر کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں اسلام آباد سے پڑھا تھا, تو وہاں پہ ہمارے استاد نے ہمیں بتایا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے اندر ایک رول ہوتا تھا کہ ہر تندور پہ ایک نیکی کی ٹوکری پڑی ہوتی تھی. اس کے اندر جو بندہ جا کے روٹیاں لیتا تھا, کوئی ایک آدھ روٹی ایکسٹرا لے کے اس کے اندر رکھوا دیتا تھا غریب کے لیے. غریب راہ چلتا آتا تھا, روٹی اٹھا کے چلا جاتا تھا, اس کے لیے ایک کھانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ بن جاتا تھا. ہم نے اس چیز سے مجھے انسپریشن ملی. میں نے کہا ہم تندور پہ یہ کام کریں گے, لیکن ہم روٹی پکا کے نہیں رکھیں گے, ہم ایٹ دی اسپاٹ لوگوں کو روٹی اسے گرم پرووائڈ کریں گے. اس کے لیے ہم نے یہ لائے عمل اختیار کیا کہ ہم نے ایک ڈونیشن باکس رکھا تندور کے اوپر. اس کا ہم نے سلوگن رکھا تھا, ایک روٹی غریب کے لیے, یہ اوپر لکھا ہوا تھا ہم نے. اور ڈونیشن باکس رکھ دیا تھا, وہ یہ تھا کہ ڈیلی بیسس پہ جو ہی بندہ آتا تھا کو روٹی لینے کو اندر پیسے ڈال دیتا تھا. اس کے بعد وہاں پر ہم نے تندور والے سے بات کی تھی, وہ ڈیلی بیسس پہ جتنی بھی غریب کو روٹیاں جاتی تھیں, غریب نہیں کوئی مفتی کا آ جاتا ہے, کوئی بھی بندہ آتا ہے, کوئی ایڈجسٹ جس پر پیسے نہیں ہوتے, بھوک بھی لگی ہے, وہ کھانا بھی چاہتا ہے, پیسے بھی نہیں ہے, اس کو وہاں سے کھانا مل جاتا, روٹی مل جاتی تھی. وہ ڈیلی بیسس پہ رات کے جب تندور بند کرتے تھے, روٹیاں لکھ لیتے تھے, نان لکھ لیتے تھے کہ ہماری اتنی روٹیاں اتنے نان گئے ہیں. پورے ویک کے بعد ہمیں بتاتے تھے, پوری رپورٹ دیتے تھے کاغذ پہ کہ ہماری یہ جو سے نا روٹیاں گئی ہیں ویک میں, یہ نان گئے ہیں, اتنے پیسے بنے ہیں. ہم اپنے سگنیچر کر کے اسٹیمپ لگا کے ان کو پیسے دیتے تھے تندور والوں کو. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ تندور والوں کا تو سسٹم چل ہی رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریب کے لیے فری روٹی مل رہی تھی ان کو. تو ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا, تقریباً پچھلے ویک سے سٹارٹ کیا, ابھی تقریباً میرے خیال چوتھا یا 5واں دن چل رہا ہوگا اس پروجیکٹ کو. الحمدللہ کافی اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے, لوگ ڈونیشن بھی ڈال رہے ہیں اس ڈبے کے اندر, اور ساتھ میں روٹیاں بھی جا رہی ہیں. پہلے دن ہماری کو 10 سے 12 تقریباً کو 13 کے قریب روٹیاں گئیں, 5 کے قریب نان گئے ہیں. اسی طرح ڈیلی بیسس پہ جا رہے ہیں. ابھی تو یہ سٹارٹنگ ہے, اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آگے یہ کام بڑھے گا بھی. حمزہ بھائی مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس کام کا آغاز, اس ویلفیئر کا آغاز 8000 روپے کے بجٹ سے کیا. آپ پڑھتے بھی ہیں, آن لائن کام بھی کرتے ہیں, تو کیا لوگوں کا بیہیویئر کیا تھا آپ کے ساتھ؟ لوگوں نے انکریج کیا آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے یا ڈسکریج کیا؟ لوگوں کا بس آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, جب انسان کوئی نیکی کی راہ پہ نکلتا ہے نا, درمیان میں رکاوٹیں آتی ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ڈسکریج کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈیگریڈ کرتے ہیں. ایون کہ آپ غیر تو چھوڑیں, اپنے نہیں بخشتے. مجھے اپنوں نے کہا کہ تم کیا مانگنے والا کام سٹارٹ کر دیا. میں کہتے تو اچھے بھلے گھر سے ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے, تم نے مانگنے والا کام سٹارٹ کر دیا. لوگوں کے لیے مانگتے ہیں, اپنی ذات کے لیے بھی نہیں, لوگوں کے لیے جا کے مانگتے ہو. کیا فائدہ ملتا ہے تمہیں اس سے؟ یا ہو تمہیں کوئی اس سے کچھ سیلری ملتی ہے, کچھ بھی نہیں ملتا, تم کیا کر رہے ہو یہ کام؟ اس طرح یہ تو یہاں تک لوگوں نے باتیں کی. پھر ایون کہ اگر میں نے آپ کو بتایا افطاریاں ہم تیار کرتے تھے, میرے اپنے علاقے سے کئی لوگوں نے اس طرح بات کی. مجھے سننے کو ملا کہ غفاری صاحب نے جو سے نا اپنا ہی بزنس سٹارٹ کیا ہے, وہ اپنے ہی کھانے کے لیے سسٹم سارا چلا رہے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہم سارا دن کیا کرتے تھے, صبح سے لے کے شام تک میں خود سامان لے کے آتا تھا, ساتھ میں خود جاتا تھا اپنی ٹیم کے, ایک ایک چیز میں لے کے آنی, خود ہم ساری چیزیں تیار کرتے دھوتے تھے. صرف ایک ہمارا جو پکوان تھا وہ آ کے صرف دیکھ پکاتا تھا, تیار ہم سارا خود کرتے تھے. یہ ہماری محنتیں تھیں, اور اللہ کے فضل تھا ہمارے پہ کہ جو ہم اس کام کے اندر لگے ہوئے تھے. لوگ بڑا ڈسکریج کرتے ہیں. شروع کے اندر تو یہ تھا کہ ایک تو پیسے بھی نہیں ہوتے, ڈونیشن بھی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور دوسرا میں کو خود بزنس مین بھی نہیں, بس ایک چھوٹا موٹا میں عطر کا کام کرتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں اپنی ہر پروڈکٹ میں جو سیل ہوتی تھی میری, اس کے پروفٹ میں خاص میں مقدار رکھتا تھا ویلفیئر کے لیے, کہ یہ میں نے صدقہ دینا ہے. وہ میں صدقہ لازمی نکالتا تھا. ایک وہ ہماری ڈونیشن کا کوئی ذریعہ بنتا تھا. اور کچھ میرے ساتھی جو میرے ساتھ کے کام کرتے تھے ویلفیئر میں ہی, وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے, کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے, کوئی اوبر چلاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. ہم کو سارے کوئی ہائی لیول کے نہیں ہیں, ہم سارے یہ میڈیوکر لیول کے ہیں. تو یہی لوگ ہم آپس میں پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کے لیے کام کرتے تھے. شروع میں اس طرح کام کیا, پھر 100-7 لوگ ملتے گئے,
اور آج ہم یہاں پہ ہیں کہ ہم نے کئی پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. اب الحمدللہ ہم ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں یہ بلڈ ڈونیشن کا. تو ہم بلڈ بھی ڈیلی بیسس پہ تقریباً 2 سے 3 لوگوں کو بلڈ جاتا ہے الحمدللہ. اس کا ہم نے سٹارٹ بھی اپنی ذات سے کیا تھا. ہم نے سب سے پہلے تھیلیسیمیا کے لیے بلڈ اکٹھا کیا, تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے بلڈ پرووائڈ کیا بی پازیٹیو, اور میری ٹیم کے 2 بندوں نے خود جا کے آفیشیل جو ممبر ہیں انہوں نے جا کے بلڈ پرووائڈ کیا. اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جو بلڈ ہم نے دیا وہ میں نے خود جا کے دیا, او پازیٹیو میرا بلڈ میں نے بھی جا کے دیا بلڈ. مطلب سٹارٹ ہم نے اپنی ذات سے کیا ہے, وہ چاہے ڈونیشن ہے, چاہے بلڈ ہے, چاہے کچھ بھی ہے, اس کے اندر سب سے پہلی جو ایفرٹ لگی ہے وہ ہماری اپنی لگی ہے. اس کے بعد لوگ ساتھ ملتے گئے ہیں اور اللہ کا فضل ہوتا گیا اور ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ آج ہم آگے چل رہے ہیں, یہ ویلفیئر چل رہی ہے. جی ناظرین, آپ نے حمزہ بھائی کی بات سنی. دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانیت کا درد جانتے ہیں, جو بھوک کو جنہیں بھوکے کی بھوک کا احساس ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ چن لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو مستحق افراد ہیں ان کی مدد کرنا جانتے ہیں. جی ناظرین, یہ وہ تندور ہے جہاں پہ مستحق افراد کو فری میں روٹی فراہم کی جاتی ہے. اس کے بارے میں مزید حمزہ بھائی سے بات کرتے ہیں. جی حمزہ بھائی بتائیے گا اس کے بارے میں. ہم نے یہ پروجیکٹ روٹی پروجیکٹ اس لیے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ یہاں پہ کئی ایسی عوام ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ کمانے والے, کبھی ان کی دیہڑی نہیں لگتی, کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ کھانے کا کافی مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارا کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ کرایہ دار ہیں, جو زیادہ تر ڈیلی بیسس پہ کمانے والے ہیں وہ لوگ ہیں یہاں پہ. ہم نے ان کے لیے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے. اس میں اسٹارٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک ڈونیشن باکس رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تندور والے کے ساتھ ہم کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ جو بھی غریب آئے, جو بھی مستحق فرد آئے, آپ نے اس کو روٹی دے دینی جتنی وہ روٹیاں مانگے, بلا کسی بغیر کسی جو سے نا وہ ویریفیکیشن کے کیا کوئی آئی ڈی کارڈ لوگ چیک کرتے ہیں, 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ الحمدللہ اس طرح کچھ نہیں چیک کیا تھا. ڈیلی بیسس پہ جتنی روٹیاں جاتی ہیں وہ لکھ لیتے ہیں, جتنے نان جاتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ویک کے بعد ہمیں یہ رپورٹ دے دیتے ہیں پوری کہ ہماری اس ویک کے اندر اتنی روٹیاں گئی ہیں, اتنے نان گئے ہیں, اور ان کی ٹوٹل قیمت یہ بنتی ہے. تو ہم اس کے پیسے ان کو پے کر دیتے ہیں ویک کے پورے ویک کے, اور ڈونیشن باکس بھی ویک کے بعد خالی کر لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈونیشن باکس کے اندر پیسے آتے ہیں وہ انہی سے ہی ہم تندور والوں کو پے کرتے ہیں. اور جو پیسے ہمارے پاس اگر ڈونیشن باکس میں بل فرض کم پڑ جاتے ہیں تو ہم الحمدللہ ویلفیئر کے اندر سے پے کرتے ہیں. اس سے ہوتا ہے کہ تندور والوں کا جو ہے وہ ان کو پیسے ملتے رہتے ہیں روٹیوں کے, ٹھیک ہے. اس لیے وہ نہ نہیں کرتے کسی کو بھی, اور غریب کے لیے ایک مستقل جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ لگ جاتا ہے کہ وہاں سے فری روٹیاں لے سکتا ہے. الحمدللہ یہی ہم نے یہاں پہ بھی یہی سیٹ اپ سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے. تو یہاں پہ تقریباً پہلے دن ہمارے تقریباً کوئی 13 سے 14 قریب روٹیاں گئی ہیں, 5-6 نان گئے ہیں, کیونکہ ابھی سٹارٹنگ تھی, لوگوں کو پتہ نہیں تھا. انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ زیادہ بھی ہو جائیں گے سیشن. سر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر, اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر ہمارے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کی ویلفیئر کے لیے وہ آپ سے رابطہ کر لیں اور اس کار میں حصہ ڈالیں اپنا. جی بالکل, کیوں نہیں. ہمارا جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر ہے 0309717204. یہ ہمارا جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر ہے. اس کے بعد ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے 04427901531703. یہ ہمارے دونوں اکاؤنٹس نمبر ہیں. تو جو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہے وہ ضرور کرے, اور کسی قسم کی اگر ہمارے سے کوئی ویریفیکیشن کرنا چاہتا ہے تو میرے نمبر پہ ضرور رابطہ کرے. میرا نمبر بھی یہی ہے 0309 والا. ہمارے سے ضرور رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم ہر ٹائم حاضر ہیں ان کے لیے. ہمارے پاس ہر قسم کا ریکارڈ بھی موجود ہے الحمدللہ. کوئی بھی جتنے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے یہ کام اتنا آگے بڑھے گا اور اللہ اتنا ہی اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ سے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے حمزہ بھائی سے بات کی. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جس کا وجود دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند ہو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے, اور ہاں ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرنا نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان فہیم یاسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اسٹے ہوم, اسٹے سیف. اللہ حافظ.